औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपका मेज़बान आरिफ जहांगीरी एक दफ़ा फिर प्रोग्राम कम्युनिटी टॉक के साथ हाजिर है। सबसे पहले तो तमाम नाज़रीन को जो टोरंटो 360 की हमारी जो देखते हैं, जहाँ प्रोग्राम देखते हैं, पसंद करते हैं और अपने जो है मुख्तलिफ आरा से भी हमें नवाजते थे, मैं बहुत बहुत शुक्रिया। पिछले प्रोग्राम के हवाले से भी आपकी कुछ तज़किये मुझ तक पहुँचे, लोगों ने कुछ राय मेरे पास पहुँचाई। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का कि आप लोगों ने फ़खरुल इस्लाम साहब की गुफ्तगू को बहुत पसंद किया, डॉक्टर ज़ाहिद बुखारी साहब की गुफ्तगू को पसंद किया। तो आज जो है वो मैंने 2 मेहमानों को बुलाया, 3 मेहमानों को बुलाया, क्योंकि बहरहाल ये इस बात का समझने की ज़रूरत है कि सिर्फ पाकिस्तान का स्टेक्स नहीं है, और भी कई ममालिक हैं जो अफगानिस्तान के अंदर स्टेक्स रखते हैं। इंडिया ने कई बड़ी इन्वेस्टमेंट वहाँ कर रखी है, उस हवाले से भी जो है इंडिया के ज़्यादा अपने खदशात हैं, और वो भी चाहता है कि उसको शेयर वहाँ पर बरकरार रहे, और वहाँ पर जो उसकी एडजस्टमेंट है इस वक्त मौजूदा गवर्नमेंट के हवाले से, वो किसी न किसी तरीके से उसकी इन्वेस्टमेंट जो है ना वो वहाँ पर मौजूद रहे। इस हवाले से भी तो हमने जो है वो दिवांशु नारंग साहब को आज के प्रोग्राम के अंदर भी शामिल किया है। लेकिन जो 4 सिनेरियो सामने आ रहे हैं जो कि अफगानिस्तान के हवाले से पॉसिबल आफ्टर द विड्रॉवल ऑफ द US आर्मी, वो क्या नज़र आते हैं? वो ये नज़र आते हैं कि एक तो ये हो सकता है कि तालिबान ने जो दोहा का मुआहिदा था और जो मौजूदा गवर्नमेंट है वो आपस में बैठ जाएं और मिलकर जो है वो एक किसी मुआहिदे पे पहुंचे, और अफगानिस्तान में पुरअमन तरीके से गवर्नमेंट आगे बढ़े, और जो भी निज़ाम वो आपस में मिलकर तय करें, उस निज़ाम के तहत अफगानिस्तान जो है वो आगे की तरफ बढ़े। एक तो सिनेरियो ये है कि दुनिया ये चाहती है। दूसरा सिनेरियो ये हो सकता है कि अफगानिस्तान के अंदर जो है, अफगानिस्तान के अंदर तालिबान खुद जो है वो मेजर शेयर के जिस तरह वो कब्जा करते चले आ रहे हैं, पूरे अफगानिस्तान पर उनका कब्जा हो जाए, और बाकी लोगों के साथ जो है वो पॉलिटिकली डील करें और फिर उसको अपनी गवर्नमेंट का हिस्सा बनाएं, जिसके अंदर उनका जो मेजर शेयर होगा। तीसरा सिनेरियो ये हो सकता है कि अफगानिस्तान के अंदर जो है वो फिर जो है एक छोटी मोटी खाना जंगी शुरू हो जाए आहिस्ता आहिस्ता, और वो बढ़ते बढ़ते जो है ना फिर बड़ी हो जाए। और ये तीनों मुमकिनात हो सकते हैं, लेकिन हमारी सबकी ख्वाहिश है कि अफगानिस्तान में अमन हो। पिछले 50 सालों से वो जंग लड़ रहे हैं, और अफगानिस्तान की अवाम भी चाहती है कि जनाब वहाँ पर एक अमन कायम हो। तो मेरे अपने तीनों मेहमानों को आज तारुफ कराता हूँ। तो वन एंड ओनली, आपको पता है, दिवांशु नारंग साहब, टाइम्स ऑफ इंडिया के, वो आज हमारे साथ इस गुफ्तगू में शामिल हैं। डॉक्टर जाहिद बुखारी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, US वाशिंगटन से जनाब हमारे साथ राब्ते में। और प्रोफेसर डॉक्टर फ़खरुल इस्लाम साहब पिशावर से जनाब हमारे साथ मौजूद हैं। पिछले हफ्ते हम इनका आपको तारुफ करा चुके हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों हजरात का इस अहम मौजू के ऊपर। बड़ा लगता हुआ और एक सुलगता हुआ मसला है दुनिया के अंदर इस वक्त। आप CNN के अंदर चले जाएं, अल जजीरा में चले जाएं, इंडिया चले जाएं, पाकिस्तान चले, दुनिया भर के जितने बड़े इदारे जहां पर चैनल्स चल रहे हैं, हर जगह जनाब एक ही गुफ्तगू हो रही है, अफगानिस्तान का क्या होने जा रहा है। और जनाब अब तक अंदाज़ा तो आप सब लोगों को है कि क्या होने जा रहा है और क्या वहाँ से खबरें आ रही हैं। तो बहरहाल मैं जो है ना शुरू कर लेता हूँ डॉक्टर फ़खरुल इस्लाम साहब से एक दफ़ा फिर, क्योंकि पेशावर में बड़ा करीब है अफगानिस्तान से, इसलिए उनसे शुरू करना लाजमी बनता है। आप हम लोग जरा जो है ना हज़ारों मील दूर है, अटलांटिक भी बीच में आ जाता है। जी डॉक्टर साहब, कि तो अमेरिका के निकल जाने के बाद आप क्या देखते हैं, सिनेरियो क्या होने जा रहा है? जी शुक्रिया। पहली बात तो ये है कि अमेरिका के इनखला के बाद कुछ नजरियात ऐसे थे जो गलत साबित हो गए। एक नजरिया ये था कि अमेरिका जो है वो मुस्तकिल वहाँ रहने के लिए आया है, क्योंकि उसके जो अड्डे बने हैं, जो इन्वेस्टमेंट उसने की है, जो मिलिट्री उसका जो इस्टेब्लिशमेंट है वहाँ पे जगह जगह, तो शायद अमेरिका हमेशा रहने के लिए आया था और वो जाएगा नहीं। कोई बहाना बना के कुछ पार्शल विड्रॉल करके वो चला जाएगा। ये नजरिया अक्सर गलत साबित हुआ है। और न सिर्फ ये कि अमेरिका जा रहा है, बल्कि वहाँ से जो है टाइम से पहले निकल रहा है, और उनके किसी फॉरेन ऑफिस के नुमाइंदे के नहीं, बल्कि सदर का बयान है कि अब हम वहाँ पे मजीद नहीं रह सकते, वो रहने की जगह नहीं है, और हम मजीद अपने बच्चों को यतीम नहीं बना सकते। तो एक तो ये नजरिया गलत साबित हुआ। दूसरा नजरिया ये था कि नेटो ने और ख़ास तौर पे अमेरिका ने अफगानिस्तान की जो फोर्स है, जिसको मिली उर्दू कहा जाता है, नेशनल आर्मी, उसको इतना ट्रेन किया है और इतना इक्विप किया है कि वो हर सूरत हाल का मुकाबला करेगी।
لیکن ہم نے دیکھا کہ جو ہی وڈرول شروع ہوا تو طالبان کو پے در پہ جو فتوحات مل رہی ہے، اور ان کے 34 صوبوں میں سے کوئی 16 صوبوں پر تو ان کا باقاعدہ قبضہ ہو چکا ہے، اور باقی جو آپ دیکھ رہے ہیں کہ نیٹ پہ غیر جانبدار اداروں کی طرف سے جو نقشے آ رہے ہیں، اس میں تو صاف نظر آ رہا ہے کہ دے آر سویپنگ. تو یہ نظریہ بھی غلط ثابت ہوا کہ جو نیشنل آرمی ہے افغانستان کی وہ مقابلہ کرے گی. اور جیسے پچھلی بار ہم نے کہا تھا اور یہ رپورٹ بھی ہو چکا ہے کہ وہ تو قریبی ملک تاجکستان فرار ہو رہے ہیں وہاں کے فوجی. تیسرا نظریہ یہ تھا آخری میرے دانش میں کہ یہ کہا گیا تھا کہ اگر طالبان فتوحات کریں گے تو شمال میں ان کے خلاف لشکر جو ہے، جو کہ تاجکس کا لشکر ہے، ازبیک کا لشکر ہے یا ہزارس کا لشکر ہے، یہ اٹھ کھڑے ہوں گے جیسے ماضی میں ہوا تھا. اور 2001 میں امریکہ انہی کی مدد سے کابل میں آیا تھا. تو یہ خیال کیا جا رہا تھا کہ وہ لوگ منظم ہوں گے اور ایک جنگ کا آغاز کریں گے اور طالبان کا راستہ روکیں گے. لیکن حیرت کی بات یہ کہ طالبان نے اپنے فتوحات کا آغاز شمال ہی سے کیا اور اس نظریے کو بالکل غلط ثابت کر دیا اور لوگوں کو حیران کر دیا. تو یہ جو وڈرول ہو رہا ہے اس میں تیزی سے بدلتی ہوئی صورتحال میں کچھ نظریات بھی غلط ثابت ہو رہے ہیں اور ناقابل یقین قسم کی چیزیں جو ہے وہ سامنے آ رہی ہیں. جی، میں ڈاکٹر زاہد بخاری صاحب، امریکہ کی تازہ ترین صورتحال، سی این این کے تجزیے، فاکس نیوز کے تجزیے، وہاں کی جناب نیو یارک ٹائم، سارے چیخ کے پکار کے ہر روز جو ہے نا ایک نئے تجزیے پیش کر رہے ہیں. اور لیکن ایک بات پہ سب مجھے متفق نظر آتے ہیں، جتنے بھی تجزیے میں نے پڑھے ان سب کا یہی خیال ہے کہ طالبان جو ہے وہ پورے افغانستان کا کنٹرول حاصل کر لیں گے. اور بائیڈن صاحب کا ابھی جو بڑا ایک تازہ ترین بیان جو نظروں سے گزرا، اور وہ تازہ ترین بیان یہی تھا کہ افغانستان میں جس کی بھی حکومت آ جائے ہمیں اس سے کوئی مسئلہ نہیں ہے، جو وہاں پر حکمران بن جائے. وہ پہلے یہ بات نہیں کہتی تھی امریکہ، ابھی بہت ریسنٹلی انہوں نے یہ بات کہنا شروع کی ہے کہ ایون طالبان بھی گورنمنٹ بنا لے تو ہمیں تو کوئی اعتراض نہیں ہے. ایک طرف پاکستان نے بھی یہی اعلان کیا ہے کہ کوئی بھی گورنمنٹ بنائے ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن افغانستان کے اندر ہم انوالو نہیں ہوں گے. کیسے دیکھ رہے ہیں آپ امریکہ کے پروسپیکٹو میں؟ جی اچھا، مجھے لگتا یہ ہے کہ جیسے ہوتی ہے نا بڑی ہارڈ لرننگ ہوتی ہے، بہت ہی مشکل سے آدمی سیکھتے ہیں. تو مجھے لگتا ہے کہ شاید امریکہ نے بھی کچھ سیکھا ہے اور طالبان نے بھی کچھ سیکھا ہے. مثلا آپ دیکھیں کہ اگر آپ یاد رکھیں تو پریزیڈنٹ بش نے عراق میں بڑی جلدی کہہ دیا تھا مشن اکمپلشڈ، لیکن بعد میں ٹائم میگزین نے ایک پورا کور پیج شائع کیا ٹائٹل کا، اور جس میں بش کی فوٹو تھی اور ساتھ لکھا تھا مشن ناٹ اکمپلشڈ. تو کم از کم بائیڈن صاحب نے وہ غلطی نہیں کی، انہوں نے صاف کہا کہ دیر از نو مشن اکمپلشڈ. مطلب افغانستان سے آتے ہوئے ہم کوئی ایسا دعویٰ نہیں کریں گے کہ مشن اکمپلشڈ ہوا ہے، مشن ناٹ اکمپلشڈ. تو ٹائم میگزین کو کوئی کریکشن کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. یہ ایک فرق ہوا انہوں نے جو سیکھا. اچھا، دوسرا یہ کہ یہاں کے تھنک ٹینکس، میں دیکھ رہا تھا کہ وہ مختلف سیناریو پہ انہوں نے کام کیا. یہاں بہت انالیسز ہوتے ہیں نا، گرانٹس ملتی ہیں ڈیفنس ڈپارٹمنٹ سے، ڈیفنس ڈپارٹمنٹ کے ریسرچ وہ تھنک ٹینک ہیں، انڈیپینڈنٹ تھنک ٹینک ہیں. تو وہ 4 سیناریو پہ بات کر رہے تھے شروع میں کہ امریکن ودرال کے بعد ایک یہ ہو سکتا ہے کہ موجودہ گورنمنٹ میں یہی رہے اور تھوڑے بہت طالبان کو اکوموڈیٹ کر لے. دوسرا سیناریو ہو سکتا ہے کہ طالبان اور موجودہ جو ایلیٹس ہیں گورنمنٹ کا بہت سارا حصہ یہ آپس میں کوئی ایگریمنٹ کر لیں جس میں طالبان کی ڈومیننٹ پوزیشن ہو. تیسرا سیناریو ہو سکتا ہے کہ طالبان جو ہیں فل فلیج وہ طالبان حکومت کریں اور یہاں پورا وہ قبضہ کر جائیں، کابل میں بھی کر جائیں اور تھوڑا بہت وہ اکوموڈیٹ کریں. اور چوتھا سیناریو یہ ہو سکتا ہے جس کا ان کا گمان تھا کہ شاید ہو کہ ایک سول وار پھر شروع ہو جائے اور پھر دیکھیں اس کے بعد کیا رزلٹ نکلتا ہے. لیکن میرا خیال ہے اب جو جیسے ابھی ڈاکٹر فخر الاسلام صاحب نے کہا، جتنے بھی ایک جمائے نظریات تھے وہ سارے غلط ثابت ہو رہے ہیں. جتنا بھی غور کریں کہ امریکہ پہلے مرحلے پہ گیا کیوں تھا، جو بھی وجوہات ہوں،
تو اب اگر انہیں احساس ہوا کہ بھئی ہمارے وہاں جانے کے نتیجے میں نہ چائنا پہ کوئی کنٹرول ہو سکا، نہ ہمیں سینٹرل ایشیا کے وہ ملے انرجی ریسورسز ملے، نہ پاکستان کے ایٹامک بم پہ ہم کوئی زیادہ ڈنٹ ڈال سکے پروگرام پہ، نہ ہم افغانستان کے منرلز جو ہیں، معدنیات ہیں بہت ہی قیمتی قسم کی، ان پہ کوئی قابو پا سکے ہیں، اور اس درمیان میں چائنا نے بہت آگے ڈیولپمنٹ کر لی ہے اور وہ سپر پاور بن رہا ہے، چیلنج کر رہا ہے، تو وہاں سے ودرا کرنا چاہیے، خام اتنے $1 ٹریلین کا خرچہ وہاں پہ کیوں کر رہے ہیں؟ تو لگتا یہ تو امریکہ کی طرف سے تو یہ احساس ہوا، اور انہیں ہوا کہ بھئی اگلی صف بندی جو اگلے 10-20 سال کی جو کولڈ وار ہے وہ اسلامک فنڈامنٹلزم یا اسلامک یا وار ان ٹیرر کے خلاف نہیں ہے، بلکہ اب چائنا کے خلاف ہے، تو ایک نئی پیش بندی کے ذریعے وہ سیٹ کرنا چاہتے ہیں، اس کے لحاظ سے ایک اپنے آپ کو ری سیٹ کرنا چاہتے ہیں۔ تو وہاں سے اچھا ایک اور بھی میں چھوٹی سی بات ضرور کہہ دوں، افغانستان میں یہ جو طویل وار ہوئی ہے جس میں یقیناً ہم کہہ سکتے کہ امریکہ کو شکست ہوئی ہے، طالبان کو فتح ہوئی ہے، لیکن یہ پوری طرح یہاں یہ رجسٹرڈ نہیں ہوا، یہاں کے میڈیا میں، یہاں کے تھنک ٹینکس میں، ایون کانگریس میں۔ ویتنام وار میں زیادہ یہاں پہ سول سوسائٹی میں بہت زیادہ ہنگامہ تھا، امریکہ میں وار کے خلاف بہت زیادہ ہنگامہ تھا، کانگریس میں کوئی 42 ٹائم یا 50 ٹائم اس پہ جناب باقاعدہ ہیئرنگ ہوئی۔ افغان وار پہ، عراق وار پہ کوئی اس طرح کی ہیئرنگ کہ وہاں پہ ناکامی ہو رہی ہے، کیا مسئلہ ہو رہا ہے، کیا نہیں ہو رہا، اگرچہ نقصانات ہو رہے تھے، تو یہاں اس طرح کا چرچا نہیں ہے کہ جس کا ان کو سامنا کرنا پڑا ہو۔ ویتنام وار کے بارے میں ایک بڑا اچھا کامنٹس یہ تھا کہ ملٹریلی امریکن فوج جیت گئی، لیکن پبلک اوپینین میں امریکہ میں ہار گئی۔ افغانستان وار پہ وہ نہیں ہے، پبلک اوپینین پہ کوئی بہت بڑا مسئلہ نہیں ہے یہاں پہ، لیکن انہیں بڑا واضح طور پہ نظر آیا کہ 20 سال ہو گئے ہیں اور ہمیں کچھ بھی نہیں مل رہا، اور بالکل جو نہتے افغانستان، انہی سے انہوں نے بات چیت کی طالبان سے اور انہیں فتح ملی ہے۔ لیکن ڈاکٹر صاحب تو میں اب ایک اس میں ضمنی سوال میں بیچ میں بڑا زبردست آپ نے پوائنٹ اصل میں اٹھایا، میں ایک ضمنی سوال، آپ یہ نہیں سمجھتے کہ اس کے اندر جو ٹرمپ کا جو نظریہ تھا، جو ٹرمپ نے جو نظریہ پیش کیا اصل میں امریکہ کے اندر کہ جناب کہ فرسٹ امریکہ اور اس کی اکنامی کو ہم نے ٹھیک کرنا ہے، ہم نے اپنے آپ کو ٹھیک کرنا ہے، ہم جو ہے ہم دوبارہ سے انڈسٹریلائزیشن کو اپنی کھڑی کریں گے، تو ایسا لگتا نہیں ہے کہ لوگوں نے اس کو بائی کیا، دیٹس وائی کہ انہیں اب اس بات کی کوئی زیادہ فکر نہیں ہے کہ امریکہ وار میں جا رہا ہے، ہار رہا ہے، جیت رہا ہے، وہ چاہتے ہی نہیں ہے کہ وار میں جائے امریکہ؟ نہیں، اس میں آپ دیکھنا یہ دو چیزیں ہو سکتی ہیں کہ پہلے مرغی یا انڈا۔ ٹرمپ نے نظریہ پیش کیا، یہ حالات ہی ایسے ہو رہے تھے، لیکن نا امریکہ کے اپنے حالات اگر گڑبڑ ہو رہے ہیں، انفراسٹرکچر یہاں نہیں ہے، سارا یہ انہیں مال باہر سے بنوانا پڑ رہا ہے، ساری دوسری قومیں ترقی کر رہی ہیں، یہاں نہیں ہو رہی، تو یہاں کے حالات ہی ایسے تھے نا کہ انہیں اندازہ ہوا کہ اتنی رقم خرچ کر کے ہم سسٹین نہیں کر سکتے، بلکہ اب ہمارے اپنے حالات خراب ہو رہے ہیں، یہاں سول سوسائٹی میں پولرائزیشن زیادہ ہو رہی ہے۔ ٹرمپ کی وجہ سے تو زیادہ پولرائزیشن ہوئی ہے سوسائٹی میں، جس کی انہیں فکر ہے کہ بھئی اس پولرائزیشن کو ختم کریں، تو وہ دونوں چیزیں ہوئی ہیں۔ ٹرمپ نے جیسے وار کے خلاف بہت زیادہ بات کی، اس نے اور مسئلے پیدا کر دیے سوسائٹی کے لیے، تو میرا خیال اس میں ان کو ایک کریکشن کا اچھا، پھر اگر آپ ٹرمپ کا بھی کہتے ہیں تو ساتھ ہی ساتھ کرونا وائرس کا، اس پینڈیمک کا بھی کہیں، اس نے بھی ایک دنیا میں ایک نئی ایک جہت اور نیا جو ہے نا خیالات پیدا کیے ہیں کہ یہ ہم کیا کر رہے ہیں، ایک ری تھنکنگ پوری دنیا میں میرا خیال ایک شروع ہوئی ہے، ایک ریسیٹ کا بٹن تو دبائے۔ ٹھیک ہے، آپ صحیح کہہ رہے ہیں۔ میں دیوانشو صاحب کے بعد لے آؤں گا، ٹائم ہمارے پاس کام ہے، ہم تیزی سے جو ہے سبجیکٹ کے اوپر رہتے ہیں۔ تو دیوانشو صاحب، بڑگراں انڈیا کی بے پناہ انویسٹمنٹ ہے، کہتے ہیں کہ امریکہ کے بعد اگر کسی نے انویسٹمنٹ کی ہے افغانستان میں تو وہ انڈیا ہے، اور بڑگرام کا جو ابھی جو ریسنٹ جو ہے وہ قابو پایا ہے، مطلب طالبان وہاں پر داخل ہوئے ہیں، اور خبروں کے اندر انڈین نیوز نے خود بھی اس کو کہا ہے کہ وہاں سے جو ہے ایمبیسی کے سارے لوگ فلائی آؤٹ کر کے بڑگرام سے چلے گئے ہیں۔ تو انڈیا نے کوشش کر رہا ہے، انڈیا کے طالبان کے ساتھ کوئی نہ کوئی ڈیل ایسی بنائی جائے جس میں ان کا کوئی نہ کوئی پوزیشن افغانستان کے اندر ہے۔ انہوں نے وہاں پر بریجز بنائے ہیں، انہوں نے وہاں پر ڈیم بنائے ہیں، انہوں نے کافی انویسٹمنٹ کی ہے، ان کو ہیلی کاپٹرز دیے تھے، ان کی آرمی کو، ان کی پولیس کو ٹرینڈ کر رہے تھے، بہت ساری سپورٹ وہاں پر دے رہی تھی۔ لیکن اس تمام سینیریو میں جو بالکل انسرٹینٹی اس وقت جو صورتحال افغانستان کے اندر انڈیا کے حوالے سے موجود ہے، اس کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ انڈیا کا کیا مستقبل ہے وہاں افغانستان کے اندر؟ دیکھیں، اس سمے
اس میں میں دو باتیں کہنا چاہوں گا. پہلی چیز جو طالبان واپس جو جیسے لگ رہا ہے کہ پاور میں آنے والا ہے یا اس کی اور بڑھ رہا ہے, تو آئی ڈونٹ تھنک یہ ایک آئسولیٹڈ انسیڈنٹ ہے یا یہ ایک اٹ ہیز جسٹ ہیپن لائک دیٹ. یہ اس میں ڈیفینیٹلی ویسٹرن کنٹریز کی اور جس کے ساتھ آج کل انڈیا جڑا ہوا ہے ان کی ایک سوچ رہی ہے, یہ سوچ ہوگی, اور ان کے ساتھ کوئی نہ کوئی ٹاکس طالبان کے ساتھ بھی رہے ہیں جس کے بیسس پہ یہ سچویشن ایمرج ہو رہی ہے. I would not say کہ they would have been this is in connivance with West, but definitely there is an agreement which seems to be happening, which seems to have occurred, some kind of a dialogue and agreement which seems to have occurred between Taliban and the West, to which India is also attached. اس سمے نہ صرف انڈیا بلکہ ویسٹرن کنٹریز اور بھی, اینڈ ڈیفینیٹلی انڈیا, ان کا لنک افغانستان کی کرنٹ رجیم اور جو رجیم پچھلے ڈیکیڈ سے رہی ہے اس کے ساتھ کافی جڑا ہوا ہے. اور طالبان کو ایک لنک کیا جاتا ہے دنیا کی نگاہوں میں, اور شاید کچھ حد تک صحیح بھی ہوگا کہ پاکستانی فورسز سے اس کا طالبان کا لنک تھوڑا زیادہ ہے. تو اب اس لحاظ سے دیکھا جائے تو ایک ویکیوم جو کریٹ ہوگا انڈیا کے لیے گورننس میں افغانستان کو, وہ ایک مسئلہ رہے گا, اور اس کے لیے ان کو طالبان کے ساتھ سمبند تو اچھے کرنے پڑیں گے ہی. اسپیشلی انڈیا کو اپنی اگر انٹرنل سیکیورٹی کی بھی یا انٹرنل سچویشن کی بھی فکر کرنی ہے, چاہے وہ کشمیر کا ایشو ہو, چاہے وہ اور بھی ایشو ہو, اور اسپیشلی جس طرح سے آج کل بی جے پی گورنمنٹ مسلمس کے ساتھ ٹریٹ کرنا شروع کر رہی ہے, تو اس کو جو طالبان کی طرح کی فورسز ہیں ان کے ساتھ بھی اسپیشلی انڈیا کے باہر ایک سمجھوتا بنا کے رکھنا پڑے گا. تو I think it is definitely a difficult situation for India, and India is trying to ascertain how کہ کس اونٹ کس حال میں کروٹ بدلے گا اس کو دیکھ رہا ہے. پر میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک it's not something which is coming as a shock. Let me put it like this. It's not coming as a shock to Western forces or to even governance in India. There is definitely a talk going on, and there is also an acceptance of reality that Taliban may emerge as the strongest force, if not the only force in Afghanistan. So people have to mend ways and develop relationship with Afghanistan. اس میں ایک چیز اور ایڈ کرنا چاہوں گا کہ میں سمجھتا ہوں کہ طالبان بھی پچھلے ایک دشک سے طالبان بھی سمجھا ہوگا کہ اب وہ ایک طرح سے جو ڈاکٹر زاہد بخاری نے بات کہی وہ بہت صحیح ہے کہ اس سمے دنیا کا اور اسپیشلی ویسٹرن کنٹریز کا ایک ریسیٹ کا بٹن دب گیا ہے, ان دا سینس آف وہ اسلامک وار, اسلام کے خلاف کھڑا ہونا ہے, اس کی جگہ اب زیادہ جو فوکس ہے اسپیشلی امریکہ, وہ فوکس اب چائنا کی طرف شفٹ ہو رہا ہے. تو اس کی وجہ سے they do have to understand کہ ان کو طالبان جیسی فورسز اور باقی اسلامک کنٹریز اور ان کی فورسز کے ساتھ بھی سمبند مدھر بنا کے چلنے پڑیں گے, تاکہ ورلڈ میں چائنا کو دیکھیں جہاں پہ بھی ویکیوم آئے گا, اگر امریکہ جائے گا تو چائنا گھسے گا, کوئی نہ کوئی سپر پاور تو گھسے گی. تو ان کو اپنی سچویشن میں کرنے کے لیے طالبان کے ساتھ بھی سمبند سب کو بنا کے چلنے پڑیں گے, یہ میں سمجھتا ہوں. اور طالبان بھی اس بات کو سمجھتا ہے, اور وہ بھی میں نہیں سمجھتا کہ وہ کمپلیٹلی ہیومن رائٹس کے خلاف یا وہ وہاں کے لوگوں کے, دیکھیے کوئی بھی پاور اگر سत्ता میں آتی ہے تو لوگ اس کے ساتھ ہوتے ہیں. تو ڈیفینیٹلی افغانی لوگ بھی کافی حد تک طالبان کے ساتھ ہیں, یا ایک تو ڈر کا ساتھ ہوتا ہے, اور ایک تھوڑا آپ نے بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ اٹھا دیا, اور فخر الاسلام صاحب کی طرف مجھے جانا تیزی کے ساتھ, ٹھیک ہے نا. تو بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ دیکھیں, بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ دیوانشو صاحب نے اٹھا دیا ہے کہ جناب کہ طالبان کو جو ہے نا وہ پاکستان کی ایک سپورٹ حاصل ہے, دنیا یہ سمجھتی ہے, اور وہ پرو پاکستانی ایک ان کا وہ ہے. اچھا, اس کے حوالے سے ظاہر سی بات ہے وہ پختونوں کا جو ایک بیلٹ ہے اس کی جو لنکس ہیں, اور بلکہ ہمارے جو نصر اللہ بابر صاحب ہیں, میں نے پچھلے دفعہ بھی پروگرام میں کہا تھا کہ نصر اللہ بابر صاحب نے تو خود کہا تھا کہ ہمارے بچے ہیں, اور انہوں نے بے نظیر بھٹو صاحبہ سے یہی کہا تھا کہ ہمارے بچے ہیں اور ہمیں اس سے فائدہ ہوگا فیوچر کے اندر. تو بہرحال وہ ایک ہسٹری موجود ہے, اور یہی پوائنٹ جو انہوں نے اٹھایا ہے اس وقت. تو کیسے دیکھتے ہیں آپ یہ؟ پاکستان تو ایک طرف یہ کہہ رہا ہے, پاکستان کی گورنمنٹ نے جو اسٹینڈ لیا ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ ہماری کوشش یہ ہے کہ افغانستان کے اندر ایک لارجر بیس گورنمنٹ بنے جس کے اندر ناردرن الائنس, ازبک, یہ سارے لوگ شامل ہوں. پاکستان کی گورنمنٹ کو تو یہ اسٹینڈ ہے.
لیکن دنیا تو یہ سمجھ رہی ہے کہ جناب طالبان آنے کا مقصد ہے پاکستان آ گیا. عارف بھائی اصل میں تو ایک دیوان صاحب کی بات کو میں تھوڑا سا آگے بڑھاؤں گا. انڈیا کا جو رول ہے افغانستان میں، آپ نے صحیح کہا کہ انہوں نے کافی انویسٹمنٹ کی ہے. ویسے پاکستان نے بھی کافی انویسٹمنٹ کی ہے، لیکن پاکستان کا صرف ایک ڈائمنشن جو ہے لوگوں کے سامنے آ رہا ہے، اور اس کی جو ابھی میں افغانستان کے جو سابق سفیر ہیں ان سے ملا 2 دن پہلے، پاکستان کا جو سفیر وہاں رہا ہے، اور انہوں نے یہ ساری تفصیل بتائی. تو انویسٹمنٹ یہاں سے ہوئی ہے، لیکن میں یہ کہوں گا کہ جہاں بھارت کو ایک آزاد ملک کی حیثیت سے یہ حق حاصل ہے کہ وہ کہیں بھی جو ہے وہ تعلق رکھنے کی کوشش کرے، لیکن افغانستان میں تھوڑا سا اوور ایکٹ کیا ہے انڈیا نے، اور باوجود اس کے کہ کچھ ڈس ایڈوانٹیجز تھے بھارت کے لیے وہاں افغانستان میں. یہ ایسا ہی ہے جیسے پاکستان جو ہے بنگلہ دیش، بھوٹان اور نیپال میں اس قسم کی وہ کوشش کرے کسی بھی لحاظ سے، چاہے وہ تجارت کے لحاظ سے وہ اسٹریٹجک ہو، تو پاکستان کو بھارت کے مقابلے میں ان 3 ممالک میں ڈس ایڈوانٹیج ہوگا. تو اسی طرح بھارت کو ہوا کہ انویسٹمنٹ کے باوجود چونکہ کوئی مشترکہ سرحد نہیں تھی، پیپل ٹو پیپل کنٹیکٹ کم تھا، تو یہ ڈس ایڈوانٹیج انڈیا کو بہرحال رہا. اچھا، انڈیا نے طالبان کو اس انخلاء سے پہلے، یعنی آپ یوں سمجھ لیجئے کہ دوحہ ایگریمنٹ سائن ہونے کے بعد اور انخلاء تک کا جو یہ تقریباً 1 سال سے زیادہ کا عرصہ ہے، اس میں انڈیا نے کوشش کی ہے طالبان کو انگیج کرنے کی، اور اس کی خبریں آ گئی ہے، لیکن ہمیں نہیں پتا کہ اس میں کتنی کامیابی ان کو حاصل ہوئی ہے. اور ابھی آپ دیکھیں کہ ایران میں طالبان جو موجود تھے، ان کا اعلیٰ سطحی وفد، تو اس وقت انڈیا کا فورن منسٹر کی وہاں موجودگی بھی کافی معنی خیز ہے. اس طرح جو ہے اگر طالبان کا ایک اور وفد ماسکو میں موجود تھا، تو انڈیا جو اپنے اچھی سفارتکاری میں ایک شہرت رکھتا ہے، ماسکو میں ان کا سفارت خانہ ڈیفینیٹلی اس نے بھی وہاں پہ سرگرمی دکھائی ہوگی. اچھا، ایک اور دلچسپ بات آپ کو بتا دوں کہ لوگ یہ سمجھ رہے ہیں، یہ ایک اور نیا سا نظریہ ابھر رہا ہے، پتہ نہیں اس کو کتنی حمایت حاصل ہوگی، کہ طالبان لگتا ایسا ہے کہ طالبان کا پاور میں آنا خود ویسٹ کے لیے بھی شاید ایک لحاظ سے، ایک ریفرنس سے مفید ہوگا، کہ داعش ایک ایسا خطرہ ہے IS کہ جس کو شاید طالبان کے علاوہ دنیا میں کوئی اور قوت جو ہے وہ نہیں روک سکتی. تو اس لیے لگتا ایسا ہے، بعض لوگ کہہ رہے ہیں کہ جو تھوڑا سا ویسٹ کی طرف سے ان کی فتوحات پہ جو خاموشی ہے، اور غالباً یہ ہے کہ یا ٹیسٹ قسم کی وہ ہے، اطمینان بھی ہو رہا ہے، تو وہ یہ ہے کہ طالبان کین وائپ آؤٹ داعش فرام افغانستان، اور اگر وہ افغانستان سے وائپ آؤٹ ہو جائے تو شاید دنیا میں بظاہر ان کا کوئی ٹھکانہ نظر نہیں آ رہا. تو یہ باتیں تو میں نے تھوڑی سی عارف صاحب آپ کے سوال سے ہٹ کر کی. آپ اگر اپنا سوال دوہرائے تو میں دوبارہ اس پہ میں آپ سے یہ سوال کہہ رہا تھا کہ وہ پاکستان کی جو طالبان، ایک دنیا یہ سمجھتی ہے کہ طالبان جو ہیں وہ جناب ان کے اوپر شفقت کا ہاتھ پاکستان کا ہے، وہ بڑی پرو پاکستانی ہو، جو بھی گورنمنٹ وہاں اگر طالبان آ گئے تو وہ پرو پاکستانی. ایک طرف یہ نظریہ ہے، لیکن خود پاکستان کی جو گورنمنٹ ہے وہ یہ چاہتی ہے کہ وہ ایک لارجر بیس وہاں پہ گورنمنٹ بنے، جس پہ عمران خان صاحب بھی اور جنرل صاحب دونوں یہ بات کہہ چکے ہیں. ہماری خواہش ہے کہ ہم جو وہاں پر ایک لارجر گورنمنٹ بنے تاکہ خانہ جنگی نہ ہو وہاں پر. دیکھیے، ایک تو 2021 کے طالبان اور 1990 کے عشرے کے طالبان میں بہت بڑا فرق ہے. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پاکستان جو ہے اسٹریٹجیکلی، یعنی آپ دیکھیں کہ پاکستان واحد ان 3 حکومتوں میں سے ایک حکومت تھی جس نے طالبان کو رسمی طور پہ انہوں نے ریکگنائز کیا تھا. اور اس کے بعد جو ہے جو پروپیگنڈا ہو رہا ہے اس میں کتنا وزن ہے، اور جو حقائق ہے پاکستان کے طالبان کے ساتھ جو تعلقات ہیں، ان دونوں میں ڈیفینیٹلی فرق تو ہوگا. لیکن یہ ایک حقیقت ہے کہ طالبان جو ہیں
وہ اگر پاور میں آتے ہیں تو یہ پاکستان کے مفاد میں ہوگا. اس میں کوئی جو ہے نا ایسی وہ تکلف والی بات نہیں دو ہے. رائے نہیں ہے. ٹھیک ہے. لیکن یہ ہے کہ طالبان نے بھی حالات سے بہت کچھ سیکھا ہے، اور امریکہ اور جو دوسرے پاورز ہیں اس میں آپ رشیا کو اور چائنا کو ہم ظاہر ہے نظر انداز نہیں کر سکتے. اس لیے پاکستان کا جو بھی سٹیپ ہوگا وہ اب جو ہے نا انڈیپینڈنٹ نہیں ہوگا، وہ ان تمام لوگوں کے مشورے سے ہوگا. اور میں یہ کہوں گا کہ اس پورے قضیے میں امریکہ، چائنا، انڈیا اور ایران، ان سب کا رول بڑا اہم رہے گا. یہ ممالک جن کے میں نے نام لیے انکلوڈنگ پاکستان، یہ اگر آپس میں کوئی ایسی چیز طے کریں گے کہ جس کا ایک مثبت نتیجہ سامنے آئے تو شاید پھر ممکن ہوگا. لیکن اگر ان میں رفٹ ہوگا، ظاہر ہر ملک کا اپنا ایک انٹرسٹ ہوتا ہے، تو پھر میں نہیں سمجھتا کہ افغانستان میں جو ہے وہ دیر پا امن قائم ہو سکتا ہے. تو اس لیے آپ دیکھ رہے ہیں کہ تہران میں بھی سرگرمیاں جاری ہے، ماسکو میں بھی جاری ہے، اگرچہ بیجنگ میں تو ہمیں ایسی کوئی اطلاع نہیں ہے. اور پاکستان میں اور باقی جو خطے کے ممالک ہیں ان کے اندر خاصی، میرے خیال سے یہ ڈپلومیسی میں اب ٹاپ پہ ہے یہ چیز. ہمسایہ ممالک میں، ساؤتھ ایشیا میں اور پوری دنیا میں. تو یہ کہنا کہ طالبان جو ہے وہ آئیں گے اور پاکستان پھر جو بھی چاہے گا ان سے کروائے گا، شاید یہ اس مرحلے پہ یہ مناسب نہیں ہے. طالبان دیکھیں، طالبان لڑ بھی رہے ہیں، لیکن پرسوں انہوں نے ایک بیان دیا ہے کہ وہ ایک امن پیس ڈاکومنٹ پہ کام کر رہے ہیں اور پورا ایک پلان پیش کرنے والے ہیں پیس کے لیے. فخر صاحب ایک جزوی سوال بہت امپورٹنٹ اصل میں انفارمیشن ہے جو ہمارے ناظرین کو یقیناً پتہ. آپ مجھے بتائیے کہ ایک بیان ابھی میں نے پچھلے دنوں سنا ان کے نمائندے کا طالبان کے، وہ کہتے ہیں کہ جی جو ناردرن الائنس یا جو آرمی کے لوگ تھے، جو ان کی ملٹری ہے افغانستان کی، جو پیڈ ملٹری ہے ان کی، وہ خود جو ہے وہ طالبان میں شامل ہو رہے ہیں، خود ہتھیار دے رہے ہیں، اور وہ ہمارے گیسٹ ہیں، ہم نے وہ کوئی ہمارے وہ نہیں ہیں، وہ کیا کہ پرزنرز نہیں ہیں، بلکہ وہ ہمارے ساتھ شامل ہو رہے ہیں. ان کا یہ بیان ہے خود اس چیز کے ساتھ. دیکھیں یہ بھی طالبان کی، جی بالکل صحیح ہے. طالبان کا جو رویہ پہلے رہا ہے کہ جب اس قسم کی جگہوں پہ قبضہ ہوتا تھا یا سرنڈر ہوتے تھے تو بڑی سختی وہ برتتے تھے. لیکن اس بار انہوں نے حیرت انگیز طور پہ ان لوگوں کے ساتھ نرمی دکھائی ہے، ان کو جو ہے ان کے ساتھ اچھا سلوک کیا ہے، اور جہاں جہاں قبضے ہوئے ہیں وہاں پر کیجولٹیز نہ ہونے کے برابر ہے. تو یہ ایک مثبت تبدیلی ہے طالبان کے اندر جس کو جو ہے ویلکم کرنا چاہیے. ٹھیک ہے، میں زاہد بخاری صاحب سے جو ہے نا وہ کوئکلی آ جاتا ہوں. زاہد بخاری صاحب، سینیریو آپ کے سامنے آ گیا، انڈیا کا پراسپیکٹو ابھی دیوانشو صاحب نے رکھا ہے، ابھی ان سے اور بھی سوال کرتا ہوں میں، اور یہ جو ہے طالبان کے حوالے سے آ گیا. تو آنے والے وقتوں کے اندر آپ جو اپنا افغانستان ہے، اور ایک خواہش ظاہر کی ہے فخر الاسلام صاحب نے کہ یہ تمام ممالک جو ہے اس کے اطراف میں موجود ہیں افغانستان کے اندر، وہ ایک کوئی جو ہے وہ اس طریقے کا بنائے کہ ان کے سب کے مفادات جو ہے اس کا تحفظ ہو سکے. لیکن بہرحال یہ ممکنات میں نظر نہیں آتا، خاص طور پہ انڈیا پاکستان کے حوالے سے. مجھے نہیں لگتا کہ کبھی جو ہے وہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھ کے وہ کشمیر کا مسئلہ تو حل نہیں کر سکے، افغانستان میں کیا مسئلہ حل کریں. کیسے دیکھ رہے ہیں؟ نہیں، میں تو اس کو ایک بڑے پرسپیکٹو میں اس طرح دیکھ رہا ہوں کہ جیسے ابھی لوگ حیران ہو رہے ہیں نا کہ طالبان کے رویے سے حیران ہو رہے ہیں، امریکہ کے رویے سے بھی حیران ہو رہے ہیں، اور سبھی کے رویوں سے حیران ہو رہے ہیں. میرا اپنا خیال یہ ہے کہ طالبان جو ہیں وہ جو ساری جو اتنی میچورٹی کے ساتھ آئیں گے کہ اوور آل جو انہوں نے پچھلی دفعہ ان کے آنے سے جو یہ ہوا نا کہ اسلام کا ایک بڑا مسخ چہرہ، بڑا سخت قیر قسم کا، اور طالبانائزیشن ایک لفظ بن گیا کہ انتہا پسندی کا، میرا خیال وہ اس سارے تناظر کو، سارے تصور کو توڑ دیں گے، اور ایک ایسا پرسپیکٹو وہ سامنے لا رہے ہیں کہ جس میں جیسے میں نے یہ ابھی تو ہم اخبار میں پڑھا، شاید ڈاکٹر صاحب کو زیادہ فخر الاسلام صاحب کو علم ہوگا، کہ انہوں نے چائنا کے ساتھ بات کی کہ ہم ٹھیک ہے، ہم جو اور مسلمان ہیں ان کے ساتھ ان کو کوئی پناہ نہیں دیں گے، ان کے ساتھ کوئی ایسا رویہ نہیں رکھیں گے، تو ہم چائنا کی انویسٹمنٹ چاہتے ہیں. تو یہ جو بات ہے، اور پھر وہ روس کے ساتھ بھی بات کر رہے ہیں، ایران کے ساتھ بھی بات کر رہے ہیں، اور سارے ازبک اور تاجک اور سب لوگوں کو
ایون وہ اپنے طالبان میں شامل کر رہے ہیں. جو پہلے تصور تھا کہ انہیں 100% اب پٹھان ہے، وہ ہیں افغانی ہیں، پٹھان ہیں وہ، لیکن اب جیسے سہیل شاہین صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ نہیں 30-40% جو ہے دوسری اقلیتوں کے لوگ بھی ہیں. تو میرا اپنا خیال یہ ہے کہ یہ تو میں جہاں تک سمجھتا ہوں، میں پر امید حالت میں جو سیناریو رکھتا ہوں کہ افغانستان میں وہ اس طرح کا عمل لے کے آئیں گے کہ ایک اسلام کا اوورآل ایک مثبت جو تصویر ہے وہ دنیا میں سامنے آئے، اور وہ ایک جیسے تصویر مکمل ہو جاتی ہے نا مسلمان ملکوں کی، کہ وہاں ایک ڈیولپمنٹ کا پورا کا پورا اگلا اشرہ شروع ہو سکے، جسے پاکستان، افغانستان، سینٹرل ایشیا کے ساتھ، چائنا اور ایون بھارت کے ساتھ بھی، اور ایران اور ترکی کے راستے، یہ اس طرح کا وہ گہوارہ بنائیں اور سب کو لے کے چلیں کہ یہاں ایک واقعی ایک ترقی کا، غربت کے خلاف ایک ڈیولپمنٹ کا پورا پیریڈ شروع ہو سکے. تو میں تو اس طرح کی امید رکھتا ہوں کہ جس طریقے سے وہ حیران کر رہے ہیں اور سب کو، تو وہ حیرانی کا جو آخری لمحہ یہ ہوگا کہ وہ اسلام کی بڑی ایک نئی اور صحیح پکچر جو ہے وہ وہاں پہ پیش کریں کہ مسلمان ڈاکٹر اور صاحب ایک ہونے کے سوال نتیجے میں ہم سب کو ساتھ لے کے چلتے ہیں، جی اور چاہے وہ مسلمان ہو یا نان مسلم ہو، ہم سب کو ساتھ لے کے اچھا چلیں گے اور ڈیولپمنٹ کے لیے کام کریں گے اور غربت کے خاتمے کے لیے کام کریں گے. ڈاکٹر صاحب ایک کوئکلی میں بات اور پوچھ لوں آپ سے کہ ایک طرف تو یہ تو پھر یہ اشرف غنی اور یہ جو تمام جو اس وقت 10 سال سے حکومت کرتے، ان کا کیا مستقبل آپ کو نظر آ رہا ہے؟ میرا خیال تو یہ ان کا تو مستقبل نہیں ہے، لیکن اس طرح کے جو ایلیٹس ہیں، اس سے ملتے جلتے لوگ ہیں، ان کو عارضی طور پہ رہ بھی سکتے ہیں، ساتھ رکھیں گے. ابھی جو امن معاہدہ وہ پیش کریں گے تو ظاہر ہے ان کے نمائندے تو ہوں گے. اور خود ان لوگوں کو بھی اندازہ یہ تو دیکھیں نا، یہ ہر مسلمان ملک میں بریف کیس لیڈر ہوتے ہیں کہ یہ بریف کیس لے کے آ جاتے ہیں، اور جب حکومتیں ختم ہو جاتی ہیں بریف کیس لے کے واپس چلے جاتے ہیں، ویسٹرن ممالک میں رہتے ہیں. ہمارے ہاں بھی ہیں، ان کے ہاں بھی ہیں، اور بھی ملکوں میں ہیں. تو یہ تو اس طرح کے لیڈر ہیں. تو باقی جو لوگ ہیں انہیں سمجھوتا کرنا پڑے گا نا. جب اگر باقی مسئلے مسائل تو رہیں گے، ایسا نہیں ہے کہ بٹن دبائیں گے سب حالات ہوں گے. ممکن ہے ابھی انہیں کابل پہ اگر ہوتا ہے تو لڑائی جھگڑا ہو، اگر انہوں نے جو امن معاہدہ پیش کرتے ہیں اس پہ پیش رفت نہیں ہوئی تو حالات خراب بھی ہو سکتے ہیں. بالکل، اور کچھ لوگوں کے ارادے ہوں گے حالات خراب کریں. ایسے انسٹیٹیوشن بھی ہیں، ایسے بڑے انٹرنیشنل ادارے بھی ہیں، پرائیویٹائزیشن بھی ہوئی ہے، وار کی بہت ادارے بنے ہوئے ہیں، تو وہ حالات خراب بھی کر سکتے ہیں. یہ تو بالکل طالبان کو بھی سوچنا چاہیے، پاکستان بھی سوچ رہا ہوگا، سب سوچ رہے ہوں گے. تو اب مسئلہ یہ ہے کہ اس میں کیسے یہ کشتی جو ہے ان سارے طوفانوں سے نبرد آزما ہوگی، نکلے گی. تو میں جو بات کہہ رہا ہوں وہ اس بنیاد پہ، اس انالیسس پہ کہ ابھی تک انہوں نے حیران کیا اپنے رویے سے. تو میں سوچتا ہوں کہ اگر یہی رویہ رہا بہتر اور اسی رویے چلتے رہے تو وہ انشاءاللہ اور حیران کریں گے، اور جتنی مشکلات آئیں گی اور وہ ان کو قابو پائیں گے. اور جو لوگوں کے نظریات ان کے بارے میں ہیں، ابھی بھی دیکھیں نا، وومن کی بات ہوتی ہے، مائنورٹی کی بات ہوتی ہے، ویسٹ میں جو لٹریچر چھپتا ہے وہ جو وومن کی ترقی نہیں ہوگی، مائنورٹیز کا خراب حال ہو جائے گا، اور ناردرن کے ساتھ یہ ہو جائے گا. تو ابھی تک تو وہ حیران کر رہے ہیں نا. میں دیوانشو صاحب سے دیکھتا ہوں کہ طالبان کتنے حیران کر سکتے ہیں. دیوانشو صاحب آپ کے خیال میں؟ میں 2-3 باتیں کہنا چاہوں گا. پہلی چیز کہ یہ دنیا کا رواج رہا ہے، یہ ہماری دنیا کی ہسٹری رہی ہے کہ کوئی بھی فورس جو آکیوپائی کرتی ہے اس کو چھوڑنا ہی پڑتا ہے، ملک کو آزاد کرنا ہی پڑتا ہے، ملک کو اس کے لوگوں کے لیے چھوڑنا ہی پڑتا ہے. اور آج کے دن میں جب امریکن فورسز جا رہی ہیں اور افغانستان، دیکھیں اب ان ریالٹی افغانستان جو ہے وہ واپس افغانی لوگوں کے لیے کے اوپر چھوڑا جا رہا ہے کہ آپ ڈیسائیڈ کریں کہ آپ کو کون گورن کرے گا، آپ کا مستقبل، آپ کا آگے کا فیوچر کون ڈیسائیڈ کرے گا، یہ افغانی لوگوں کے لیے. اور میں اس کو ایک اچھی بات مانتا ہوں. اس میں دیر از نتھنگ کہ کوئی کہے کہ مائنورٹیز کے ساتھ خراب ہوگا یا ویمن کے ساتھ، ایسا نہیں ہو سکتا. پہلے طالبان نے بھی پچھلے کچھ، ایز آئی سیڈ ارلیئر، پچھلے 1-1.5 دشک میں طالبان نے بھی سیکھا ہے، سمجھا ہے کہ کس طرح سے لوگوں کو ساتھ لے کے چلنا ہے. اور یہ جو چیز آج کے دن میں ہو رہی ہے، میرا اپنا سوچنا یہ ہے کہ یہ ایک ہوا میں سے چیز سچویشن نکل کے نہیں آ رہی ہے، ایک سوچی سمجھی چیز ہے جس میں امریکہ اور ویسٹرن ورلڈ نے بھی سوچا ہوا ہے. ایک منٹ عارف بھائی، اب اس میں میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہاں کے جو لوکل لوگ ہیں وہ بھی طالبان جو ہے ان کو بھی اس بار ساتھ لے کے چلنا پڑے گا، اور چلے گا بھی. یہ دنیا جو ہے پچھلے 10 سال میں چینج ہو گئی ہے. یہ اب جو زمانہ ہے وہ انٹرنیٹ کا ہے، وہ سوشل میڈیا کا زمانہ ہے. اس میں نالج فلو کی ناٹ بی اسٹاپ.
सो तालिबान भी एडजस्ट करेगा, सबको साथ लेके चलेगा। और मैं ये समझता हूं कि अफगानिस्तान के लिए, साउथ एशिया के लिए, ये आगे आने के लिए एक अच्छी चीज बन के उभरेगी। हो सकता है कि थोड़ा बहुत थोड़ा बहुत लड़ाई झगड़ा भी हो सकता है, पर मैं समझता हूं कि ओवर अ पीरियड ऑफ नेक्स्ट 2-3 years दिस इज गोइंग टू बी गुड फॉर अफगानिस्तान, good for South Asia, and good for humanity. And I hope, and I don't believe in God, as I've said earlier, but I hope that this becomes this gives a strong message to the world कि आप लोकल लोगों पे विश्वास करें और उनको अगर साथ मिला के चलें तो दुनिया बड़ी बेहतर बन सकती है। तो आपके ख्याल में आप ये कह रहे हैं दिवांशु साहब कि वो औरतों के साथ जो पहले उनके मामला थे वो अब नहीं होंगे, और वो जो बमबारी करके जो उन्होंने बहुत सारे बुत वहां पर थे उनको तोड़ा था वो अब नहीं होगा, वहां पे जो म्यूजिक वगैरह वहां पर बड़ा म्यूजिक इस वक्त आम हो गया, वो नहीं होगा। आप ये कह रहे हैं कि अब तालिबान जो इतने प्रोग्रेसिव हो जाएंगे कि ये सब चीजें चलेंगी, आपका ये ख्याल है? देखिए ऐसा है कि एक चीज जो आप आज मेरी बात गलत लग सकती है कि वो क्योंकि पुराना रूप उनका ऐसा है कि वो टोटल तालिबानाइजेशन वर्ड बन गया है कि वो पूरा का पूरा चेंज कर देंगे या लोगों को कुचलेंगे। मैं नहीं समझता कि इस बार वो ऐसा करेंगे। मैं नहीं समझता कि विमेन को या जैसे म्यूजिक पे रोक, या देखिए थोड़ी बहुत चीजें वो शायद अपना जब शरिया लॉ इस तरह से लाएंगे कि कुछ या जो वो कुछ ऐसे कुछ ना कुछ करेंगे, कोशिश कर देखिए कुछ करेंगे, नो डाउट। पर देखिए मैं इंडोनेशिया में रहा हूं, वहां पे 96% मुस्लिम्स थे। अच्छा। और उससे ज्यादा बेहतर और उससे ज्यादा सुंदर देश मैंने नहीं देखा। इस्लाम का असली मतलब मैंने वहां पे समझा, जो है पीस, जो है प्यार। तो मैं समझता हूं कि इस्लाम को गलत तरीके से ही देखना, वेस्टर्न वर्ल्ड को नहीं सोचना चाहिए। होपफुली इस्लाम का सही मतलब तालिबान भी शायद, मैं तो चाहूंगा और मैं समझता हूं, आई काइंड ऑफ समहाउ आई फील। चले मैं टाइम शॉर्ट है मेरे पास, दिवांशु साहब टाइम शॉर्ट है, मैंने आखिरी बात लेनी है डॉक्टर फखरुल इस्लाम साहब से। डॉक्टर फखरुल इस्लाम साहब, आखिरी बात, आपने दिवांशु साहब की बात सुनी, बड़ी होप है लोगों को, बड़ी उम्मीदें वाबस्ता हैं कि तालिबान आएंगे तो जनाब इतने प्रोग्रेसिव हो जाएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा, आप कैसे देख रहे हैं? मैं दीवान साहब से इस मामले में इत्तेफाक रखूंगा क्योंकि मैं भी काफ़ी ऑप्टिमिस्टिक हूँ और मैं हालात को जहाँ तक देखता हूँ और कुछ इंडिकेशंस भी आ रहे हैं कि तालिबान इस बार एक मुख्तलिफ किस्म की गवर्नेंस जो है वो पेश करेंगे। और ज़ाहिर है उन्होंने हालात से सीखा है, कोई मुख्तसर वक्त नहीं है, 2 अशरे उन्होंने इस मैदान में गुजारे, दुनिया के साथ एंगेज किया, सिर्फ मैदान जंग में नहीं रहे। लोगों ने उनको देखा कि जब वो टेबल पे आते हैं नेगोशिएशन के टेबल पे, तो वहाँ पे भी वो अपने जौहर दिखाते हैं। और दुनिया की शायद ही कोई काबिल ज़िक्र कोई मुल्क ऐसा हो जिनके साथ उन्होंने एंगेज ना किया हो। मैंने इंडिया का जिक्र किया है, ऐन मुमकिन है कि कोई ट्रैक 2 में इंडिया के साथ वो एंगेज और उनके रवाबित रहे हो। तो उन्होंने बहुत कुछ सीखा और वो अब समझ रहे हैं कि अगर वो एक कुव्वत है और वो रहना चाहते हैं पावर में भी और दुनिया के साथ उनके ताल्लुकात भी हो, और ये खास तौर पे ये 1 साल पोस्ट दोहा एग्रीमेंट में भी बहुत सारे कमिटमेंट्स भी हुए होंगे, बहुत सारे स्ट्रेटजीज की भी बात हुई होगी। तो मैं भी काफ़ी पूरी उम्मीद हूँ और मैं इस बार इसको बिल्कुल एक मुख्तलिफ किस्म के सिनेरियो जो है वो देख रहा हूँ, और तालिबान जो है वो बड़े प्रैग्मेटिक सूरत में जो है वो सामने आएंगे। मेरा तो यही तज्जिया है। आप तीनों हजरात का बहुत बहुत शुक्रिया। हमने कोशिश की कि जनाब के इस गुफ्तगू को जो है ना वो लेकर जाएं, और हम तीनों ही, मैं देख रहा हूँ कि हमारे सारे लोग बड़े ऑप्टिमिस्टिक हैं तालिबान से। यानी कि अगर मैं 20 साल पहले का वो नक्शा 1999 के तज़िये मेरे जहन में अभी भी उस ज़माने के आर्टिकल मौजूद है, और तो वो अब दिन याद करूं और आज के दिन याद करूं तो ऐसा लगता है कि जिस तरह अमेरिका ने अपना रवैया बदला है तालिबान के हवाले से, इसी तरीके से हमारे अखबारात, जरायद, रसाइल और तमाम मीडिया ने दुनिया भर के उनके बारे में रवैया बदला है। और वो जो जाहिद बुखारी साहब ने पिछले प्रोग्राम में कहा था कि अमेरिका के लिए अब उनका दुश्मन जो है वो ग्रीन फ्लैग नहीं बल्कि चाइना होगा, तो लगता यह है कि ये तमाम बातें इस बात की इंडिकेशन दे रही है
کہ جناب دنیا کا جو ویسٹرن سویلائزیشن کی جو پاور ہے وہ اس کے اب کوئی دشمن جو ہے وہ شاید یا جو اپوننٹ ہیں وہ کسی اور طرف جاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور اس طرف جو ہے شاید صرف نظر کرنے کی دنیا کی امید نظر آتی ہے. آپ تینوں حضرات کا بہت بہت شکریہ آج کے تجزیے میں شامل ہونے کا. امید ہے انشاءاللہ تعالیٰ پھر انٹرنیشنل افیئر کے پروگرام کے ساتھ آپ لوگوں کے ساتھ پھر شامل ہوں گا. اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے. تو شکریہ جناب. تو آپ نے دیکھا ہم نے کوشش کی ہے کہ آج کے اس پروگرام کو جو ہے نا وہ سمیٹا جائے. جو 2 قسطوں پر ہم نے اس پروگرام کو کیا ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ بدلتے ہوئے حالات کے اندر لوگوں کے تجزیے اور دنیا کے تجزیے کس طرح بدلتے ہیں. طالبان آج بھی وہی ہیں, 20 سال کی ان کی جدوجہد ہے, وہ آج بھی جنگ لڑ رہے ہیں, آج بھی علاقے قبضہ کر رہے ہیں, لیکن شاید اب تجزیوں کے اندر وہ سختی نظر نہیں آتی یا وہ اپوزیشن میڈیا کے اندر نظر نہیں آتی ان کے خلاف جو شاید 10 سال پہلے یا 15 سال پہلے نظر آتی تھی. تو آج ہم نے یہی کوشش کی کہ ہم جو ہے وہ افغانستان کے حوالے سے ایک مربوط جائزہ 2 قسطوں میں آپ کے سامنے پیش کریں. امید ہے آپ کو پسند آیا ہوگا. اپنی رائے دینا نہ بھولیے گا. میرا ایڈریس ہے jahangiriarif@gmail.com. تو انشاءاللہ آپ کی ای میل کا اور آپ کے ٹیکسٹ کا انتظار رہے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ICNA Relief Canada has been delivering Qurbani over the last 20 years. Last year alone, your Qurbani helped 1 million people with fresh meat. But 1 in 9 people worldwide today suffer from hunger. And some might not have tasted any meat since last Eid al-Adha. Donate your Qurbani with ICNA Relief Canada to feed the needy this Eid. They receive the meat, you receive the reward. Ontario का कोविड-19 प्लान फैलाव को रोकने और जिंदगियां बचाने में मदद फराहम कर रहा है. जब तक हम सबको वैक्सीन